बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करेंगे आफ्ताब आलम की इस स्टेटमेंट से जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि 13 जून को केपी असम्बली का बजट पेश किया जाएगा। ये इनका ख्याल है। और दूसरी तरफ से मिशाल यूसुफजई ने याद दहानी करवाई। किन अल्फाज में वो ये कहती हैं कि आफ्ताब आलम भाई, क्या आपने अपने लीडर इमरान खान का ट्वीट नहीं देखा? क्या आप तक इमरान खान की वाज़ेह हदायत नहीं पहुंची कि जब तक खान साहब से मुशावरत नहीं होगी बजट भी पेश नहीं किया जाएगा? आपका ये ट्वीट तो माइनस इमरान खान फार्मूले की अक्कासी करता है। ये है वो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार पीछे धकेलती है। इमरान खान जेल में अपनी आज़ादी को कुर्बान कर कर पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहा है, और ऐसे लोग आपको ऐसे ऐलानात करते हुए नज़र आते हैं। और रॉन्ग नंबर्स ऑटोमेटिकली, जिस तरह से खान साहब ने पैट्रन इन चीफ का ओहदा अपने हवाले से इसका ऐलान किया, ये तमाम लोग एक एक करके इस पूरे फिल्टर में से गुजरेंगे और रॉन्ग नंबर्स एक तरफ होंगे और जो आखिर में बचेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सच्चे सिपाही होंगे। अब मिशाल यूसुफजई ने जो बातें कही हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ऐलान इमरान खान करेंगे, मुलाकात ये नहीं करवाएंगे। दूसरी तरफ से कुछ ऐसे ज़रूर लोग होंगे कि जनाब सूबे का काम नहीं चल रहा, सूबे का बजट पेश करना है, आइनी मामलात इस वक्त हमें दरपेश हैं और अगर हमने बजट पेश ना किया तो शायद हमारी हुकूमत चली जाए वगैरह वगैरह। ये आपको तमाम तौजीहात सुनने को मिलेंगी। और वही हुआ, ठीक 12 घंटे के बाद आफ्ताब आलम साहब आए और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर इस बजट को लेकर हकूमती हलकों के अंदर और वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ आपको नज़र आते हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी आपको तनकीद करते हुए नज़र आएंगे और हुकूमत में बैठे हुए लोग परेशान हैं कि यार बजट तो हमने बनाया नहीं, लेकिन गालियाँ हमें खूब पड़ रही हैं। एक पूरी ट्रेल है तनकीद की जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। मैं वन बाय वन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने जो आज बातें कही हैं इस हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम रुख करेंगे उस तनकीद की तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही हैं। और इंटरेस्टिंगली ये तनकीद का बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर औरंगज़ेब साहब बैठे हुए थे लेकिन सहाफ़ी मौजूद नहीं थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, हुकूमत के पास अब इतनी रिट भी नहीं रही कि सहाफ़ियों को उनके चैनल मालकान को फ़ोन करके वापस भेज सकते और उनके ऊपर एक प्रेशर होता कि अगर हमने वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर नहीं किया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने व्यूअर्स से ओवर द ईयर्स अपने करियर के अंदर ऐसी बहुत सारी धमकियाँ फेस की और हमने अपना इस्तेहसाल होते हुए देखा, सहाफ़ियों का इस्तेहसाल होते हुए देखा, लोगों ने आवाज़ भी बुलंद की, लेकिन टेलीविज़न के मालकान को फ़ोन किए जाते हैं। और अज़मा बुखारी ने कहा कि आपको पता है कि मेरी शिकायत का मतलब क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक ऐसा मंजर आपके सामने विंडो में मौजूद है जहां औरंगज़ेब साहब बैठे हुए हैं और वो बग़ैर सहाफ़ियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके ऊपर मतीउल्लाह जान ने ट्वीट किया कि वोटों के बगैर हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो प्रेस के बगैर जो है वो कर डाली, यानी सहाफ़ी नहीं थे। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत और इसके ऊपर एतमाद उन लोगों का जो इस हुकूमत को लेकर आए और फिर इस वक्त तक किस किस्म की जो कंट्रोवर्सीज हैं इस बजट के हवाले से हमारे सामने आ रही हैं। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आपने साली ज़फ़र का नाम सुना होगा। ये इमरान खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, नफरत करते हैं इमरान खान से, और इन्होंने जो पॉलिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कभी भी। मैंने कभी भी ये गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मुझे इनके हवाले से कहना पड़ा। आपको मैं एक क्लिप याद करवा देता हूँ। जब फजल रहमान साहब पार्लियामान में आए 26वीं तरमीम को वोट देने के लिए, तो एक शख्स ने कहा कि आपको कैसा लगा इमरान खान की टीम से बात करके वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। तो ये वो लोग हैं उस जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। आज उन्होंने भी वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल किया। सादा सा सवाल था, आप लोगों को समझ में आएगा। ये फिगर्स मुझे भी खैर समझ में नहीं आती कि ये नंबर्स ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं वगैरह वगैरह और किसको कितना रिलीफ मिलेगा। एक सादा सा सवाल है, एक शख्स, एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 37,000 है, आप उसका बजट बना के दिखा दें महंगाई के इस दौर में। चलें ये बजट इनसे तो नहीं बना, हम कोशिश करते हैं। 37,000 एक
غریب آدمی کی تنخواہ پاکستان کے اندر، گھر کا جو کرایہ ہے، اگر اس کا اپنا گھر نہیں، یار کم از کم 15,000 میں تو آپ کو گھر ملے گا، 1 کمرے کا، 2 کمرے کا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں. چلیں 10,000 لگا لیں، ہم زیادہ چھلانگ نہیں مارتے، زیادہ شاہ خرچی نہیں کرتے. 10,000 کرایہ، پھر بجلی کا بل. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ پاکستان کے اندر کرائے گھروں کے اتنے نہیں تھے جتنے بل آئے. تو 10,000 بجلی کا بل، گیس کا بل آپ لگا لیں. حالانکہ یہ ایسٹیمیٹ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ لگا لیں 20,000. اب پیچھے کتنے بچے؟ 17,000. بچوں کی اسکول کی فیس، کس اسکول میں آپ اسے بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ اور پھر اگر آپ نے روزانہ گھر میں 400 سے 500 بھی، اگر 2 لوگوں کا ایک گھر ہے جس میں 2 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، 4 لوگ ہیں، اگر آپ بجٹ بناتے ہیں تو 200 سے 300 سے 400 سے 500 سے اتنا تو آپ خرچ کریں گے. تو یہ بجٹ 17,000 میں کیسے پورا ہوگا؟ اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر دیکھیں سولر پینل ہم نے لگائے اور یہاں پر ہم اب ٹیکس لگائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب بکواس کرتے ہیں. پاکستان کی ترقی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور نجم سیٹھی نے جو لطیفہ سنایا نا کہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا صدر صاحب کی طرف سے کہ جائیں جا کر شہباز شریف صاحب سے ناراضگی کا اظہار کریں، انہیں کہیں کہ آپ نے ہم سے نہیں پوچھا، پیپلز پارٹی والوں سے نہیں پوچھا، ہم آپ کے اتحادی ہیں. تو پھر شہباز شریف نے بھی کہا کہ جناب ہمارا بھی یہ گلہ ہے کہ یہ بجٹ بناتے وقت ہمارے سے بھی نہیں پوچھا گیا. تو پاکستان کے اندر سر آپ کو ایک خاص قسم کا برانڈ آف ڈیموکریسی نظر آئے گا. اس کا پاکستان کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج یہ لوگ جو بڑے مزے سے کہتے ہیں نا کہ جناب دیکھیں پاکستان میں عمران خان نے 4 سالوں میں بڑا غلط کر دیا. بھائی جان تاڑے کو 30 سال سن تسی کی کیتا، 3 حکومتیں آپ لے کر بیٹھے، آپ نے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کی قسم کھائی. آپ کی ساری کی سارا جو آپ کا زور ہے، جو توجہ ہے نا، وہ ان 4 سالوں پر، 3 سالوں پر، 3.5 برسوں پر آ کر رک جاتی ہے کہ اگر یہ وقفہ نہ تھا تو شاید پاکستان جو ترقی کر رہا ہوتا. آج ایک بات کہی گئی اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور شبر زیدی صاحب وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، فریہ ادریس کے پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جس کا نام احسن اقبال ہے وہ پچھلے 30 سالوں سے ویژن کر رہا ہے. ابھی خبر آئی ہے کہ وہ مستعفی ہونا چاہتا ہے کیونکہ پلاننگ کمیشن کا سیکرٹری ان سے متفق نہیں. تو کہاں گیا وہ ویژن؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بڑا 10 سال کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے 5 سال کی حکومت ملی تو نہیں، مجھے کم از کم 10 سال آپ حکومت میں رہیں دیں تو پھر میں آپ کو اچھی کارکردگی دکھاؤں گا، ادروائز آپ نے مجھ سے تقاضا نہیں کرنا. دس از احسن اقبال فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ ہز پلاننگ فار پاکستان. اب آگے بڑھتے ہیں، اور جو بجٹ کے اندر ڈسکرپنسیز ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ میں نے پوائنٹس اکٹھے کیے. دیر از اے کمپیریزن بٹوین عمران خانز گورنمنٹ اور جو اس وقت پریزیڈنٹ رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے آس پاس کے جتنے بھی ہمارے نیبرز ہیں. 1% پر جی پچھلے 3 برسوں سے ہم کھڑے ہوئے 1% کے اوپر، گروتھ نہیں بڑھ رہی. عمران خان کے زمانے میں یہ 6% پر تھی. اور حالات کیا تھے کہ فیکٹریز کے اندر مزدور آپ کو مزدوری کے لیے مل نہیں رہے. یہ عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا، اور لوگوں کے پاس اپرچونٹیز تھی، کام کر سکتے تھے، مزدور آپ کو مل نہیں رہے. فیکٹریاں آپ کو کام آفر کرتی ہیں لیکن مزدور نہیں ہیں. لیکن اس دور کے اندر کیا ہوا؟ انڈسٹری بند ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے ایگریکلچر کو تباہ کر دیا. بھنڈی جو پاکستان کے اندر 50 روپے من فروخت ہو رہی ہے، اب امیجن کر کے دیکھ لیں کہ جب یہ دکاندار کے پاس پہنچتی ہے تو وہ جو 1 روپے جس نے اس فصل کو تیار کیا، بڑی محنت سے کھاد ڈالی، تیاری ہے، پھر اس کو آپ نے مارکیٹ تک پہنچانا ہے، اس پہ خرچہ آتا ہے نا جی. تو اس کو کیا ملے گا؟ 1 روپیہ فی کلو کے حساب سے. جو اصل فائدہ ہے وہ کون اٹھا رہا ہے؟ اور یہاں پر کسان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا کہ آج پاکستان کے اندر کسان اپنی فصلوں کو آگ لگا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے کہ جناب ہم آج سے جو زمین ہے اس کے اوپر کچھ کاشت نہیں کریں گے. ان پروٹیسٹ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. گندم کو دیکھ لیں، انہوں نے تباہ کر دی. پاکستان کے اندر کپاس کی فصل اب نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر گنا، یہ انتظار کرتے ہیں کہ جب تک چیخیں نہ نکل جائیں کسان کی، ہم نے ان سے گنا نہیں خریدنا، اور جو سبسڈی اور جو ریٹ نکلتا ہے وہ سارا ان کا پیسہ جو ان کی ملوں کو جا رہا ہے. تو سر دس از پاکستان ان 2025. آپ امیجن کر کے دیکھ لیں کہ آج سے ٹھیک 5 برس کے بعد، اور جب ہم دوسرے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا پاکستان کے اندر
الیکشن ہوں گے یا پھر یہی کردار ہوں گے اور انہی کرداروں کے ذریعے ایک نئی حکومت بنائی جائے گی؟ آپ کو اس اینگل سے پاکستان کے حالات کو اب سوچنا ہے. اور آج کسی دوست نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو انصاف دیں گی اور وہ رہا ہو جائیں گے تو بھائی جان آپ بھول جائیں، یہ کام صرف انقلاب سے آئے گا، ہوگا. پاکستان کی عوام سڑک کا راستہ ماپے گی اور پھر عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی. ادروائز یہ ناممکن نظر آتی ہے، کیونکہ آج جو ہم نے پاکستان کے اندر حالات دیکھے ہیں، اسے آپ کسی باہر کی دنیا میں آپ ایکسپلین کریں تو لوگ حیران ہوں گے کہ یار یہ آپ کسی فلم کا کوئی ٹریجڈی ہے اور اس فلم کا کوئی سین آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن دس از ریالٹی، دس از ہیپننگ ان پاکستان. میں ویورز آپ کو ایک اور کلپ دکھانا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم 13 جون کو کے پی کا بجٹ پیش کریں گے. عمران خان پیٹرن ان چیف، ان کی بات آپ نے ہوا میں اڑا دی، یعنی مائنس عمران خان فارمولا پیش کرنے جا رہے ہیں. اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں. یہ ویڈیو ہے جی علیمہ خان کی، اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں ایک جگہ کے اوپر جہاں پر ان کو روکا گیا. اور متعدد ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی. گرمی ہے، دھوپ کے اندر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے وہ آگے ہر ملاقات پر پہنچتی ہیں، لیکن انہیں آگے جانے نہیں دیا جاتا. اور اپنی وکلا کی ٹیم کے ساتھ ہاتھ میں ان کے ایک پنکھا ہے جس سے وہ گرمی کی شدت کو کم کر رہی ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کسی دوست نے بہت ہی امپورٹنٹ بات لکھی. یہ تمام باتیں آپ کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہیں کہ آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ تمام حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ رانگ نمبرز کی آپ پہچان کر سکیں. اور جو قربانی دے رہا ہے اور جو قربانی نہیں دے رہا، جو عمران خان کا نام صرف استعمال کر کے صرف اس قافلے کے اندر حقیقی آزادی کا جو قافلہ ہے اس میں شامل ہوا ہے، آپ کو ان کی پہچان ہو سکے. اس خاتون کے بھائی کے نام پر 300 سے زائد ایم این اے اور ایم پی اے سی کمروں میں بیٹھ کر عیاشی کریں. دس از دا ریئل پکچر. یہی حقیقت ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. پنجاب کے اندر جو ایم پی ایس تھے وہ کہاں آپ کو نظر آئے؟ آج ویسے مجھے وہ علیمہ خان جب بات کر رہی تھی تو پیچھے مجھے کافی بڑا ایک ہجوم نظر آیا. لیکن کیا یہ 300 لوگ تھے؟ کیا پورا پنجاب ایم پی ایس وہاں پر پہنچے؟ کیا ممبر نیشنل اسمبلی جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں قومی اسمبلی کے، کیا وہ وہاں پر پہنچے؟ سندھ کے لوگ پہنچے، بلوچستان کے لوگ پہنچے، کے پی کے لوگ پہنچے؟ کیا پہنچے؟ یہ سوال آپ نے پوچھنا ہے. کیونکہ اگر علیمہ خان جس کے بھائی کے نام پر ان لوگوں نے ووٹ حاصل کیے، یہ جو جتنے بھی ہیں نا، یہ کھمبے ہیں. کھمبے ہم کہا کرتے تھے نا، کھمبے کو بھی ووٹ پاکستان کی عوام دے گی. تو ان کھمبوں کی پہچان پاکستان کی عوام کو ہونی چاہیے، اس لیے ان کا نام ہم بار بار لیں گے اور اسی طرح لیتے رہیں گے. میں ویورز آپ کو 2 ویڈیوز اور بھی دکھانا چاہتا ہوں. اور ان ویڈیوز پر جانے سے پہلے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہا ہے اور جو پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک بڑا ایک احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کی تیاری کیسے ہو رہی ہے، موبلائزیشن ہو رہی ہے پشاور کے اندر. اس کے بعد جی مختلف فیزز کے اندر تحریک شروع کی جائے گی. یہ بھی تحریک انصاف کی پلاننگ ہے. نچلی سطح پر تیاری شروع کی جا رہی ہیں. جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، جو ورکر ہے تحریک انصاف کا، اسے تیار کیا جا رہا ہے اور تگڑے طریقے سے یہ اب میدان میں آئیں گے. کارکنان اور ورکرز کو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں. آپ کے پی کے اندر، پنجاب میں تو آپ کریک ڈاؤن کریں گے، سندھ کے اندر بھی پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے، بلوچستان میں تو آپ حالات ہی ایسے نہیں ہیں. سلار کاکڑ صاحب آئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. لیکن کے پی سے قافلے چلیں گے. پلاننگ کیا ہے، اس کی پوری حکمت عملی طے کی جا رہی ہے. ورکرز کنونشن کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے. عمران خان کے نام کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. ویسے آپ کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ انتظار میں تھے کہ کب تم کال دو گے اور ہم تمہارے پیچھے چلیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کی اس وقت سچویشن ہے. آج میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات شروع میں بھی پروگرام کے میرے ذہن میں تھی آپ سے کرنا. مجھے کہ آج کسی نے کہا جی کہ دیکھیں عمران خان 4 سال میں کچھ نہیں کر سکا. اچھا، اس کا ایک آسان سا حل ہے. اگر عمران خان کچھ نہیں کر سکا نا، اور عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، ان کا پروجیکٹ تھا، تو اس کا ایک آسان سا حل ہے. اس کو چیک کر لیتے ہیں. اور ٹیسٹ کیس کیا ہوگا؟ عمران خان کو رہا کریں، پاکستان میں انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے اور عمران خان کہاں پر کھڑا ہے، یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ یہ الیکشن کیوں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے؟ یہ الیکشن ٹریبونلز کیوں آپ کو ایسے ججز کے ہاتھ میں نظر آئیں گے جو قید ہیں یا ریٹائرڈ ہیں؟ یہ ریٹائرڈ ڈیموکریسی ہے جو پاکستان کی عوام کے ہاتھوں میں اس وقت انہوں نے اس کی چابی دینے کی کوشش کی کہ اسی پر گزارا کرو. یہی جمہوریت ہے، یہی
فیصل واڈا کے مطابق اسی قسم کا پاکستان آپ کو ملے گا. آپ نے حقیقی پاکستان کی، قائد اعظم کے پاکستان کی اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا، آپ نے اس کی بات نہیں کرنی. ویورز، آپ کو میں یہ خبر دے دوں کہ صاحبزادہ حامد رضا ایک بہت ہی ایکٹیو سپورٹر عمران خان کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس دفعہ تحریک کے لائے عمل کے حوالے سے پہلے کچھ نہیں بتایا جائے گا، ایک دفعہ نکلنے دیں، سب کو پتہ چل جائے گا. اسلام آباد کو گردنواں سے بند کیا جا سکتا ہے. میری تجاویز میں اسلام آباد کے گردنواں پر زور ہے، لیکن علیمہ خان نے بتایا کہ اسلام آباد ہم نہیں آئیں گے. حامد رضا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا تجزیہ تھا کہ ہمارے مخالفین میں سیاست باقی ہے، لیکن ہمارے مخالفین بوٹ پالش کرنے میں ہر حد تک جا رہے ہیں اور اس لیے ہمارے تجزیے پیچھے رہ گئے. میرا پہلے دن سے کہنا ہے کہ عمران خان تحریک کے ذریعے ہی باہر آئیں گے، عمران خان مزاحمت سے ہی باہر آئیں گے. ہمارا چھوٹی عید سے پہلے پلان تیار تھا، درمیان میں جنگ آ گئی، لیکن اب پلان دوبارہ سے ہم نے اسے ایکٹیو کر دیا. ہماری تحریک کا تیسرا فیز شروع ہوتے ہی بہت ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی. پریس بریفنگ میں حامد رضا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس حکومت نے کسان پر ظلم نہیں کیا بلکہ کسان کا قتل عام کیا. کسان کی فصل گھر پڑی ہے اور کسان اپنی لاگت کا 50% بھی حاصل نہیں کر سکا. سر یہ انہوں نے نا فگرز غلط بتائے ہیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ حامد رضا صاحب، یہ 50% بتا رہے ہیں نا سر، 80%، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آدھی قیمت بھی کچھ بھی نہیں ملا ان کو. کسان کو کچھ نہیں ملا، کسان کو صرف قرضہ ملا، کسان کو دھکے ملے، کسان کی فصل، کسان کا سب کچھ جو ہے اس کی راس سب کچھ تباہ ہو گیا. کسان برباد ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کنٹری. سر ہم صرف فراڈی ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اور یہ حکومت پاکستان کی عوام کے ساتھ فراڈ کرتی ہے، اور جس کو جو موقع ملتا ہے وہ اپنے لیول پر فراڈ کر رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، شاید یہی ہماری میراث ہے پاکستان کی حکومتوں کی. اگر بات کی جائے اس نظام کی میراث کی بات کی جائے تو پاکستان میں سر یہ صرف آپ کو کاغذوں میں یہ بجٹ بنا کر دیں گے، کاغذوں کے اندر خوشحالی کی باتیں ہوں گی. آج بڑی خوبصورت بات کی تھی حبیب اکرم صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کاغذوں میں بھی کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے، بولنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے لیکن کاغذوں میں بھی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ کہنے کے لیے کچھ ہے. سو دس از پاکستان فار دا پیپل آف پاکستان ان 2025. سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ کسان نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. کسان خود تو رو رہا ہے، وہ تمہیں بھی رلائے گا. ملک احمد خان نے کہا کہ چچا بھتیجی کی حکومت ہے، کسان دشمن پالیسی اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ رورل علاقے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. پہلی مرتبہ تمام رورل علاقوں میں ووٹ عمران خان کو پڑے. کسان کا 2200 ارب روپے کا جو نقصان ہوا، اس میں 1600 ارب روپے کسان کا ہے. لوگ گندم کو آگ لگا رہے ہیں، پیاز کو آگ لگا رہے ہیں. بہت جلد لوگ گندم باہر پھینک دیں گے. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ ان کے لیے آسان کیا ہوگا؟ انہوں نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتاتا ہوں. جب پاکستان کے اندر ایگریکلچر لینڈ جہاں پر گندم نہیں ہو رہی، جہاں پر دیگر لوگ چیزیں نہیں اس کی کاشت کر رہے، ان کے پاس سر آسان سے حل ہے. ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ آسٹریلیا یا پھر کہیں اور سے گندم جو ہے وہ منگوائیں گے، اور پھر اس گندم کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. اس گندم سے کچھ لوگ کمیشن اپنے کٹس جو ہیں وہ بنائیں گے. تو اس طرح سے یہ پلان کیا جا رہا ہے. ہر بحران سے پہلے جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا، بحران کریٹ کیا جاتا ہے، پھر حالات کسی خطرناک حد تک نہ جائیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ہنگامی طور پر پلان، ایک میٹنگ بلائی جائے گی اور پھر سبسڈی دے کر یا پھر سپورٹ پرائس وٹ ایور یو کال اٹ، یہ باہر سے پیسے پاکستان کی عوام کے پیسے سے گندم خرید کر ملک کی ضروریات پوری کریں گے، اور پھر ایک نئی کمپین جو ہے پاکستان کے اندر شروع ہو جائے گی. کچھ میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کسان اتحاد نے پاکستان بھر کے کسی بھی تنظیم سے وابستہ ہر کسان کو متحد ہونے کی دعوت دی، اور یہ کسان کے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمیں مل کر چلنا ہوگا. میں نے تمام صوبائی صدور کو ہدایت دی ہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم پتہ کیا ہے، اور پرابلم ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو گراس روٹ لیول پر جا کر جتنا فالو نہیں کرتے اور ان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سیریس قسم کا پرابلم ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. خان صاحب جب حکومت میں تھے نا تو انہوں نے کام کیا، لیکن یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی شاید اس کو یہ کنورٹ نہیں کر سکی. تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے تھی، وہاں بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ آپ نے عوام کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے، اور ایسے دھڑے، یعنی کسان ایک دھڑا ہے، کسان جو طبقہ ہے، اس کو آپ کس طرح سے کیچ کریں گے، یعنی آپ نے انکریج کرنا ہے پالیسیز کے اعتبار سے اور اس کو استعمال کریں. اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان کے اندر وکلا برادری تھی. وکلا برادری کو اس طرح سے انگیج ہی نہیں کیا گیا. آپ کے پاس لیڈرشپ ایسی موجود ہی نہیں تھی. حالانکہ دیکھیں سب سے زیادہ وکیل آپ کو نا تحریک انصاف میں نظر آئیں گے. علی ظفر، ٹھیک ہے، لطیف کھوسہ، ان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے. حامد خان، اتنا بڑا نام تحریک انصاف
کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وکلا برادری کو ایک بڑی تحریک میں کنورٹ نہیں کر سکے. سلمان اکرم راجہ، آپ سر نام لیں، نعیم حیدر پنجوتا، بہت سارے لوگ ہیں، احمد اویس صاحب، ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ پنجاب بھی رہے، پھر شفقت چوہان، بہت سارے نام ہیں سر لاہور کے اندر. لیکن آپ وکلا کو اس طرح سے موبلائز نہیں کر سکے. آپ کے مقابلے میں وکیل نہیں تھے، کچھ شخصیات تھی، پنجاب پاکستان بار کونسل یا پنجاب بار کونسل، انہوں نے اپنا کام کیا اور انہوں نے وکلا کو تقسیم کر دیا، بڑے بڑے موٹے موٹے چیک ملے، کہانی ختم ہو گئی. تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکی. ووٹ کی جہاں تک بات آتی ہے، آن دی الیکشن ڈے تحریک انصاف سب کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے، لیکن جب آپ نے عملی طور پر لوگوں کو انگیج کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. ویورز، آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں، خواجہ آصف صاحب بھی بول رہے ہیں جی، خیر یہ چند کتوں چڑھیا جی. آصف صاحب کہتے ہیں کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اور مالی امرات میں یہ بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت و آبرو اس کی مرہون منت ہے. لیکن وزیر خزانہ اس مالی فحاشی کا جو دفاع کرتے رہے، اس کا کیا ہوگا؟ فواد چوہدری صاحب نے جس پر رد عمل دیا یہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نون لیگ کے اندر سیاسی لوگوں کی ترجمانی کی ہے. جو بھی لوگ عوام سے تعلق کا تھوڑا بہت بھی خیال کریں گے وہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے ایسے عمل کی توثیق نہیں کریں گے. خوشائند ہے کہ نون لیگ کے اندر عوام سے دوری کا احساس بڑھ رہا ہے، سیاسی جماعتوں کا احساس کی ضرورت ہے. آج جی شہباز رانا، آئی تھنک ان کا نام ہے، ان فوکس ایکسپریس پہ ایک پروگرام کرتے ہیں. واٹ ہی سیڈ کہ اس بجٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں. ہر بجٹ کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا کہ ہم پاکستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہوگا. سر آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خزانے خالی پڑے ہیں. آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے اسی میں سے عام آدمی کے سانس لینے پر بھی اگر یہ حکومت چاہتی نا تو ٹیکس لگا دیتی، اگر ان کے بس میں ہوتا. میں نے پہلے بھی کہا کہ تنخواہ دار طبقہ 600 ارب ٹیکس دے رہا ہے، لیکن پاکستان کا سرمایہ کار جو ہے اس نے 60 ارب ٹیکس آپ کو دیا. اور پاکستان کی جو بیک بون ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے. آج بھی میری کسی سے پاکستان میں بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہر مہینے ہماری تنخواہ میں سے کوئی 45,000 ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال کے اندر تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہم نے ٹیکس دیا، لیکن ہمیں ویسی سہولیات میسر نہیں ہیں. سو دس از پاکستان فار ایوری ون. میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دے دوں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. 19 جون کو دوپہر 2 بجے ہوگا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے اس کی مدت میں توسیع کی جائے گی. مدت ملازمت کا لفظ میرا خیال ہے کہ مور اپروپریٹ فار اٹ، اور جس کام کے لیے آئے ہیں اس کو مزید جو ہے اس کے اندر انکریز آپ کو نظر آئے گا. ایک خبر اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور خبر کا تعلق ہے امریکہ سے. اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر جی احتجاج ہو رہا ہے، اور اس احتجاج کے حوالے سے کچھ باتیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن امریکہ میں کیا ہوا، آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں. اور پھر امریکی جنرل کا ایک انتہائی اہم بیان. جنرل مائیکل واشنگٹن میں ہاؤس آف آرمڈ سروسز کمیٹی کی مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں امریکی فوجی حکمت عملی اور قومی سلامتی کے چیلنج پر سماعت کے دوران افغانستان اور بھارت کی سرحدی صورتحال پر سوالات کے جواب دے رہے تھے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل مائیکل کوریلا نے دعویٰ کیا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے موقع پر کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ حملے کے مرکزی کردار جعفر کو گرفتار کرنے کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سب سے پہلے انہیں فون کیا اور کہا کہ پاکستان نے اسے جعفر پکڑ لیا ہے اور میں اسے امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. پلیز سیکرٹری دفاع اور صدر ٹرمپ کو بتا دیں. یہ ان کے الفاظ ہے کہ پلیز بتا دیں، اسی تاڑا کام کر لیتا ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ کی پاکستان کے ساتھ شاندار پارٹنرشپ اور انٹیلیجنس کے تبادلے کے تحت انہوں نے داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں کی، درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور انہوں نے داعش خراسان کے کم از کم 5 اہم ارکان کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا. یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ اگر پاکستان سے تعلق ہو تو انڈیا سے نہیں ہو سکتا. ہمیں دونوں کے ساتھ میرٹ پر تعلقات قائم کرتے ہوئے ہر ملک کے ساتھ تعلق کو اس کے فوائد اور مثبت پہلوؤں کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ کسی ایک کے حق میں دوسرے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جائے. اس پر انڈیا میں جی کافی تشویش پائی جاتی ہے. اب یہ جنرل مائیکل کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے 30 سالہ کیریئر میں دنیا کے کئی اہم جنگی علاقوں میں خدمات انجام دی، جن میں پیناما ہے، عراق ہے، افغانستان، بوسنیا، کوسوو اور شام اس میں شامل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زمینی جنگوں میں حصہ لینے والی خصوصی فورسز جیسے ایئر بورن، رینجر، اسٹرائکر اور اسپیشل آپریشنز یونٹس کی قیادت کی. سن 2004 سے
सन 2014 तक वो मुसलसल मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ जंगी इलाकों में भी तैनात रहे। ये इनके बारे में एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। और फिर मैं आपको ये खबर ये भी दे दूं कि सफारती वफ़द जो पाकिस्तान से गया हुआ जी अमरीका, बरतानिया और अब बताया जा रहा है कि वो ब्रसल्स पहुंच गया है और वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात होगी। अच्छा, अब इस डेलीगेशन के हवाले से जो दौरा है फील्ड मार्शल का, उस पे बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका में एहतजाज होगा। पहले बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। आज ये सवाल जो है वो किया गया सलमान अकरम राजा से कि क्या कोई एहतजाज हो रहा है, तो उस पर उनका जवाब ये था कि जनाब कोई एहतजाज नहीं हो रहा, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके ऊपर भी जवाब तो उन्होंने दे दिया था, बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया शहबाज गिल ने। अब सलमान अकरम राजा साहब को क्या कोई जवाब देगा, इसके ऊपर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और वहाँ से क्या जवाब आता है। मैं भी आपको एक खबर जाते जाते ये भी दे दूँ, और जो सहाफ़ी हैं जी सुहेल वड़ाइच साहब, इनके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई। और फ़िज़ा अली जो मॉर्निंग शो करती हैं 24 न्यूज़ के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये स्वीपर होते हैं। आपको याद होगा उनके बारे में बात कही गई। अब एक ना लोग भी सोशल मीडिया ना आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने अपना पूरा एक रिएक्शन दिया था कि मेरी क्या औकात है, मैं तो उनसे भी गया गुजरा हूँ और मेरी क्या हैसियत है। उन्होंने फिर एक शेर भी उसके साथ अटैच किया कि मैं गलियां दा रोड़ा कूड़ा, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने फिर पंजाबी के अंदर इसका जवाब दिया। अब किसी दोस्त ने क्या किया जी कि उन्होंने दीदार स्टेज एक्ट्रेस थी, उसका एक वीडियो क्लिप एक दिन जियो के साथ वो शेयर कर दिया है और वो बाथरूम में मौजूद हैं और फिर वही गुफ्तगू जो हो रही है जिसके बारे में फ़िज़ा अली ने उनके हवाले से बात की थी। और फिर ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता, सुहेल वड़ाइच साहब की सहाफ़त को चार चांद दिखाए एक और क्लिप ने जो निदा चौधरी का है। वो भी स्टेज डांसर है, एक्ट्रेस, वट यू कॉल हर, ये उनका अपना पेशा है, उनकी अपनी चॉइस है। और उन्होंने भी कहा जी कि आपने टांग पे टैटू बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब भी दिया कि तकलीफ़ तो हुई होगी, उसका भी वो जवाब देनी है। तो सर, दिस इज़ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करके आप तमगा हुस्न कारकर्दगी ले सकते हैं और आपसे कहीं सहाफ़त है, तो सर ये भी तो सहाफ़त ही है ना। तो सुहेल वड़ाइच साहब को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में तनकीद का निशाना जो है बनाया जा रहा है। और मैं आपको जाते जाते ये खबर रह गई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। इस वीडियो क्लिप को गौर से देखें और इस वीडियो क्लिप में ये जो वफ्द गया हुआ जी ब्रसल्स के अंदर, यूरोस्टार ट्रेन है, ये यूरोप पूरे में चलती है। अगर आप कभी यूरोप का विज़िट करना चाहें तो आप इसमें पूरे यूरोप जो है आप घूम सकते हैं एक ट्रेन के अंदर, मुख्तलिफ कंट्रीज से गुजरती हुई जाती है। तो इसमें बिलावल जरदारी साहब बैठे हुए हैं, वो उनके हाथ में एक बैग है, उतरे और फिर उनको कुछ लोगों ने रिसीव किया। तो ये बाहर की दुनिया में यही कुछ होता है। जिस तरह ये हाई कमीशन की बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान आते हैं तो गाड़ियों का एक आपको लश्कर नज़र आएगा। और बाहर की दुनिया में कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आम पैसेंजर जिस ट्रेन में जाते हैं उसी ट्रेन में इनको सफ़र करना पड़ा। तो इसीलिए कौमें सर तरक्की करती हैं, ग़ुलाम बनाकर कोई कौम जो है तरक्की नहीं करती। ये जंग है इमरान खान की। अगर कोई समझता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान का पिछले 4 सालों में बेड़ा कर दिया और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, तो रिहा करो इमरान खान को और देख लो अवाम की ताकत और अवाम का फैसला, यही जमहूरियत की खूबसूरती है। बाकी जिस तरह की हुकूमत है, बजट के साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान की अवाम के साथ, इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और जो राशिद अली खान साहब को जी हमने जवाब दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने उसे एंडोर्स किया, फिर उनका जवाब भी आया है और मुझे नहीं खैर समझ आया कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन वो कुछ कहना चाह रहे थे। आई डोंट नो वो किस कैफे में बैठकर लिख रहे हैं, बट उन्होंने जो तनकीद की है उसका आप लोगों ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। आप लोगों का मैं बहुत मशकूर हूँ। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थे, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।